डुगडुगी बजाने वाले जो हैं वो आज भी डुगडुगी बजा रहे हैं और आवाम को धोखा दे रहे हैं, वरगला रहे हैं, लोगों की पगड़ियां उछाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और फिर उसके बाद वो बातें कर रहे हैं जिनका वजूद ही नहीं है। और फिर भी आपको मौका दिया है अल्लाह ने एक सूबे के अंदर, आप लोगों को अगर काम करके दिखाते तो लोग आपके मोतरफ होते। आपने तो सारा वक्त जो है वो कंटेनर में खड़े होकर गुजार दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये खिताब मियां साहब का मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मौके पर था। मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, पार्टी सदर के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मुकाबला जानते हैं। उस मुकाबले में कितने आदमी थे? सिर्फ एक, खुद मियां साहब। आज मुस्लिम लीग नून ने जमहूरियत के झंडे गाड़ दिए। क्या आपको यह मालूम है कि कितनी नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून का यह इंटरनल इलेक्शन हुआ? 0। ऐसे इंतखाबात जिसमें एक शख्स का मुकाबला सिर्फ अपनी जात से होता है, किसी एक ओहदे पर भी अगर किसी को मुकाबला नहीं करना था तो फिर इस इंतखाबी सरगर्मी की जरूरत क्या थी? मियां साहब आज बहुत फख्र से ये कह रहे थे कि मैं 20 साल से मुंतखब होता आ रहा हूं। आज हमने अमेरिका की रिपब्लिकन, डेमोक्रेट पार्टीज, बरतानिया की लेबर और कंजर्वेटिव पार्टीज की पूरी फहरिस्त निकाली कि तायात सदूर कितनी सियासी जमातों के रहे या कितने अरसे तक वो लोग मुंतखब होते रहे हैं। अजीब इत्तेफाक है कि इस मुल्क में किसी भी सियासी जमात के, यानी हमारे मुल्क में किसी भी सियासी जमात की क़यादत के लिए इंतखाबात नहीं होता जमात इस्लामी के अलावा, जबकि वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका में 8 साल सबसे ज्यादा लंबी किसी ने चेयरमैनशिप डेमोक्रेट्स की, जबकि जो हम बरतानिया में देखते रहे 4 साल, कम से कम माजी करीब में 4 साल का फर्क या वक्फा है जिसके बाद पार्टी की लीडरशिप चेंज होती है। हमारे यहां पर सवाए जमात इस्लामी के लीडरशिप के लिए वैसे इलेक्शंस नहीं होते। किसी भी सियासी जमात में मैंने तो नहीं देखे इलेक्शन इस तरह के होते। शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि इस मुल्क में जमहूरियत के नाम पर बादशाहत कायम है। लेकिन शुक्र करें नाम की सही, इलेक्शन तो करवाए। अगर ये इलेक्शन ना भी कराते तो हम में से कोई क्या कर लेता। बहरहाल मियां साहब ने नून लीग के अहदेदारों से खिताब किया और कहा कोई जितनी मर्जी गालियां दे, जब तक मैं हूं चैन से नहीं बैठूंगा और उस वक्त तक जब तक आपके मसाइल हल नहीं कर लेता। ये आज अपने तकरीर में उन्होंने कहा। इस मुल्क के मसाइल मियां साहब के लिए हैं क्या? मियां साहब का ख्याल है कि मोटरवेज, अंडरपास, ओवरहेड ब्रिज बनाने से तरक्की हो जाती है। यही मुल्क के मसले हैं। सड़कें बनाओ, इधर से अंडरपास निकालो, उधर से मोटरवे चलाओ, मेट्रो बस चला दो, ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाएंगे। आपने ये सब कर दिया, इस मुल्क के मसाइल हल हो गए। क्या ये इस मुल्क के मसाइल हैं? क्या इस मुल्क की अदालतों में इंसाफ मिलता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं मिलता? क्या पुलिस के महकमे में किसी ने इस्लाहात का सोचा? आज भी मैं एक वाकया आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना होगा, एक शख्स जिसको सजाए मौत हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला उसके हक में दिया, लेकिन उस शख्स को मरे हुए भी 4-5 साल हो चुके। तो एक जज ने ये रिमार्क्स दिए कि हम फिल्मों में सुना करते थे कि जज साहब मेरे 16 साल मुझे लौटा दो। उन्होंने कहा रियल लाइफ के ये वाकयात है और ये पाकिस्तान की पुलिस में होता है। अगर आपने अपने किसी मुखालिफ को रगड़ा देना है, एक जाली मुकदमा कर दें, एक जाली मुकदमा उसका एक शहर में करें, दूसरा दूसरे शहर में करें, अगर आप तगड़े हैं तो आप उसको मलिया मेट कर देंगे जिंदगी को, इन मुकदमों को ही भुगतता रहेगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि इस पुलिस को ठीक करना। ब्यूरोक्रेसी जो किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, उसमें आखिरी इस्लाहात कब हुई? ये जो पैनामा लीक्स का इशू है, इसने इस मुल्क के इदारों के आजादाना काम करने का पोल तो खोल ही दिया। जो अपने फैसलों में वफाकी हुकूमत के मरहूने मिन्नत हो और उनके बारे में यह फैसला करना उनका मुश्किल हो कि जब तक वफाकी हुकूमत नहीं कहेगी वो हिलेंगे नहीं, चाहे BR हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो FIA हो। मुल्क मियां साहब इदारों से चला करते हैं, सड़कों और मोटरवेज से नहीं। सड़कों और मोटरवे पे गाड़ियां चलती हैं। अगर आपने इस मुल्क को तरक्की देनी है, जैसे आज आपने कहा, आपको इस मुल्क के इदारे बनाने पड़ेंगे। जैसे हमने कहा इस मुल्क के इदारों का क्या हाल है, ये अब आपको हमने बता दी। सेहत और तालीम हमारी तरजीहात में नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर बात ही नहीं करता। मियां साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा 2013 और आज के पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे दोस्त चांडियो साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की का मेरा ख्याल है वो मिसाल दे रहे थे और हम मियां साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 में हुकूमत में आई तो 6,000 अरब रुपए का कर्जा उस वक्त था, जो कि बढ़कर उनके हुकूमत यानी उनके 5 साल के बाद 14,000 अरब पर चला गया, यानी 8,000 अरब रुपए का इजाफा। और जब यह सुनहरी दौर शुरू हुआ मियां साहब का, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 साल में
8,000 अरब का इजाफा और 22,000 से ज्यादा के कर्जे इस वक्त पाकिस्तान के सर, हमारे सर आ चुके हैं और अभी 2 साल इस हुकूमत के बाकी हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो फीकस पाकिस्तानी 40,000 रुपए का मकरूज था। जरदारी साहब ने 5 साल में उसे 80,000 का मकरूज किया और मियां साहब ने पहले 3 साल में इसको 1,20,000 रुपए का हर फर्द को पाकिस्तान में तकरीबन मकरूज बनाया है। ये आम आदमी मकरूज हुआ कैसे? जब भारत में एक मेट्रो $3 मिलियन फी किलोमीटर पर बनती है तो मियां साहब हमारे इस्लामाबाद में $20 मिलियन फी किलोमीटर पर मेट्रो बनाई जाती है। अब कर्जा तो इससे चढ़ना है। लाहौर में जो ये ऑरेंज ट्रेन बन रही है, परवेज इलाही साहब क्लेम करते हैं कि बहुत आसान एक साथ पर उनकी वो बढ़ रही थी या वो ऑरेंज ट्रेन बन रही थी, लेकिन वो मंसूबा मनसूख हुआ। अब जो ऑरेंज ट्रेन है वो दुनिया के महंगे तरीन मंसूबों में से एक है। 162 अरब रुपए तक अभी तक फी उसकी मालियत है, यानी तकरीबन जो अरबों में उसकी जो मालियत है वो बहुत ज्यादा है। 2,50,000 मुसाफिर के 6,50,000 फी कस, इसमें एक सुजुकी मेहरान खरीदी जा सकती है। इस 162 अरब में 41 जदीद अस्पताल बनते हैं, 10,000 नए प्राइमरी स्कूल बन सकते हैं, 1 करोड़ बच्चों को स्कूल में डाला जा सकता है। लेकिन हमारे लिए मेट्रो और ट्रेनें ज्यादा जरूरी हैं। शायद ठीक कह रहे हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों की भी उन्होंने कहा, नवीद सुना रहे हैं बैनुल-अक़वामी इदारे के पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। ब्लूमबर्ग कहता है कि सिर्फ टेक्सटाइल के शोबे में 200 फैक्ट्रियां बंद, 5 लाख लोग बेरोजगार हुए। ये ब्लूमबर्ग का वो फिगर है। एक्सपोर्ट $31 अरब से कम होकर $24.5 अरब पर आ चुकी हैं। ये है पाकिस्तान की मईशत। PIA, रेलवे और स्टील में आखिरी फैक्ट जरूर, क्योंकि मियां साहब ने आज बड़े जमीन आसमान एक किए कि हमने आसमान न जमीन ऊपर कर दिए हैं। अनफॉर्चुनेट स्टील मिल, PIA और 705 अरब रुपए के इनके कर्जे पहुंच चुके हैं। 660 अरब का दूसरा कर्जा है। अगर इनको मिलाएं तो 120 अरब के करीब कर्जा है जो इन इदारों का है, जबकि पाकिस्तान का कुल हुजम जो है मैं ख्याल वो 1,365,1320 माफी चाहता हूँ। वो इतने लंबे फिगर हैं असद उमर साहब, मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं है सर, उनको याद रखना कई दफा मुश्किल हो जाता है। सो ये है पाकिस्तान की मईशत। हमारे वजीर खजाना साउथ एशिया के सबसे अच्छे वजीर खजाना है। पता नहीं कितने इश्तिहार दिए उस अखबार को ये टाइटल लेने के लिए, लेकिन ये है आपकी हकीकत। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पर भी उन्होंने तनकीद की। पीपल्स पार्टी PTI पर तनकीद कर रही है। मियां साहब धरने वालों पर भी तनकीद कर रहे हैं। मियां साहब पिछली हुकूमत पर भी तनकीद कर रहे हैं। असद उमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चांडियो साहब मेरे साथ मौजूद हैं और सलीम बुखारी साहब हमारे साथ होंगे। एक आखिरी नुक्ता बताता चलो, मियां साहब ने ये बात कही कि मैंने कभी नहीं कहा कि 6 महीने में बिजली आएगी। ये सुनिएगा मियां साहब ने क्या कहा। आज देखें कि 3.5 साल हो गए हैं, आज के हालात को देखें और फिर 2013 के हालात। पता नहीं कौन था जो कहते थे कि नवाज शरीफ ने कहा जी कि हम अपना 1 साल में बिजली को खत्म कर देंगे, बिजली की किल्लत को। मैं आप गवाह है, मैंने आज तक ना 1 साल का नाम लिया, ना 6 महीने का लिया है ना। आपको मियां साहब मैं बताता हूं किसने कहा था, ये भी सुन लें जरा। 6 महीने में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। मैं 1.5 साल में बिजली का बहान खत्म कर दूंगा। तो 2 साल में बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं है। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं है। ये अगर किसने कहा था, आगे पीछे देखते हैं आपको लोग बैठे नजर आते हैं मियां साहब कि किसने कहा था कि मैं 6 महीने में खत्म कर दूंगा। असद उमर साहब, फिर बता दूं मौला बाग चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे ऐसी सबसे पहले वो तो बड़ी बहस होगी, अभी हम बात करेंगे इस बात के ऊपर कि धरने में क्या होगा, कैसे होगा, पार्टियां क्या करें। वैसे ऐसे इलेक्शन कराने की जरूरत, आपकी पार्टी में इमरान खान साहब के खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं लड़ा था ना, बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। पीपल्स पार्टी में कोई बिलावल साहब के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा। बिलावल साहब हैं, उससे पहले जरदारी साहब थे, उससे पहले बीबी थी, उससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे। क्या जरूरत है फिर ये इलेक्शंस कराने की जब सारों ने बिला मुकाबले ही मुंतखब होना है? भाई अब फर्क दोनों में ये है कि आप कह रहे हैं कि सारों ने, देखिए यहाँ पे तो किसी का भी इलेक्शन नहीं। देखिए जो फाउंडर है, मेरी मानना ये है कि अगर बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन भी कराएंगे मुस्लिम लीग नून के अंदर तो नवाज शरीफ साहब जो है वो भारी अक्सरियत से जीत जाएंगे। वो पार्टी के फाउंडर है, उनको वोट पड़ना है। लेकिन उसके नीचे जो सतह है वहां पे तो इलेक्शन हो सकते हैं।
کہیں تو جمہوریت ہو سکتی ہے. دیکھیں میں یہ مثال دیتا ہوں کہ جس وقت اندرونی الیکشن ہونے ہیں نا اور آپ نے نیچے والے سے ووٹ لے کے آنا ہے تو آپ نیچے والے کی جو میرے سے نیچے جو سطح پہ لوگ کام کر رہے ہیں پارٹی کے اندر وہ میرے لیے سڈنلی اہم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو مجھے پوزیشن نہیں ملے گی, مجھے تو اوپر سے عمران خان نے نہیں دینی. تو جب الیکشن نہیں ہوتے تو سب صرف جو ہے پھر لیڈر کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں سے سارے فیصلے. تو پھر لیڈر کو بلا مقابلہ کر لینا, یہاں پر تو الیکشن ہی نہیں ہے نا جی. کسی لیول کے اوپر اس پچھلا جو ہمارا الیکشن ہوا تھا 2013 میں جو پارٹی کا الیکشن مجھے بتاتے میں جا کے نامینیشن جمع کرا اس کے اندر اگر مجھے صحیح یاد ہے کہ کوئی 20 سے 30 ہزار الیکٹڈ لوگ آئے تھے مختلف پوزیشنز کے اوپر, 20 سے 30 یونین کاؤنسل سے لے کے اوپر تک. چانڈیو صاحب یہ جمہوریت میں نے آپ کو جس طرح اوپننگ میں بھی کہا کہ ہم نے پاکستان کی برطانیہ اور امریکہ کی جو سیاسی جماعتیں ان کو دیکھا, 8 سال ایک شخص ڈیموکریٹک پارٹی کا سربراہ رہا, باقی کوئی 2 سال کوئی 4 سال, لوگ آتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر چلتے ہیں. یہاں پر میاں صاحب فخر سے کہتے ہیں مجھے آپ 20 سال سے منتخب کر رہے ہیں, ایز اف دے ہیو این آپشن. ان کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں, آپ کے خلاف کسی نے آنا. لیکن کیوں نہیں سیاسی جماعتوں میں چلے آپ لیڈر کے لیول پہ, میں نے اسد عمر صاحب کی بات کنسیڈ کر دی کہ لیڈرشپ ہے, لیڈرشپ کو رہنے دیں, اس کے نیچے کیوں نہیں الیکشن ہوتا؟ تو میرے خیال میں آپ نے درست باتیں کی ہیں اور میرے سائیں اسد عمر صاحب نے بھی باتیں کی ہیں, میں ان کے ساتھ متفق ہوں کہ پارٹی کے قائد کے متعلق کچھ رائے ہوتی ہے, کچھ ضرورت ہوتی ہے, تو بات انہوں نے ٹھیک کی. جہاں تک تعلق ہے دوسری سطح کے انتخابات کے, ابھی میں اس کمیٹی کا ممبر تھا, 5 رکنی کمیٹی کا, پورے پاکستان میں کمیٹیاں بنی 5 رکنی, سندھ میں تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, دیکھا بھی ہوگا آپ نے, آپ کو معلومات ہیں, جس بھی ضلع میں ہم گئے انتخابات کے لیے, انتخاب مشاورت کے لیے, کہ وہ ہاتھ اٹھاتے تھے, ہم نام لیتے تھے, ہر آدمی کے لیے اعتماد کا ووٹ, کم سے کم 10,000 5,000 15,000, لاڑکانہ اور سکھر میں اور دادو میں 20-25,000 آدمی جمع ہوئے. ہم نے تو کہا دیکھ لیا آپ انتخابات کیا ہوتا ہے, انتخاب ضروری نہیں پرچی ہے, لیکن لوگوں کا جمع ہونا, مشاورت کرنا, رائے کا اظہار کرنا. لیکن یہ ڈھونگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کون میاں صاحب کے مقابلے میں کھڑا ہوگا؟ ظاہر ہے مسلم لیگ نامی نون ہے, نون نواز شریف صاحب ہے, ان کے مقابلہ تو نہیں ہوگا. تو پھر ڈھونگ کرنے کی ضرورت کیا ہے, دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے بجلی کی بات کی, یہ آپ کو پتا جو انہوں نے گردشی قرضے دیے, اربوں روپے دیے, وہ رزلٹ کیا نکلی؟ اپنے من پسند لوگوں کو دیا اور پھر اربوں ہو گئے, ابھی پھر اربوں ہو گئے. فائدہ کیا ہوا؟ یہ دیکھیں نا, جو اپنے ان کے من پسند آدمی ہے, جن کے ساتھ ان کا پیار ہے, ان کو دیتے نا اپنی منشا پر. تو منشا پہ دیتے تو نتیجہ تو نکلے نا. ہم آپ کی منشا مانتے ہیں, نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکلا. آپ نے تمام دعوائیں کیے. میں ان کی عباسی صاحب ان کی ایک بھی دعویٰ, میں نے آپ کو یاد ہوگا آپ کے بھی پروگرام میں ایک دن میں نے کہا تھا کہ میں آنے والی جب ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو میں کچھ نہیں کروں گا, جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں, جو ہمارے مقابلے میں دعوے کیے, وہ صرف ذکر میں لاؤں گا, وہ یاد دلاؤں گا. تھوڑے سے تو ہم نے یاد کرا بھی دیے, لیکن میاں صاحب بڑے پریشان آج کل, کہتے ہیں ذمہ داری اتنی ہے مجھ پر, میں ہنسنا بھول گیا ہوں. یہ بھی میاں صاحب نے کہا کہ یہ آج کے آپ کو عباسی صاحب پہلا خطاب جو ہے میاں صاحب کا قوم کے ساتھ, وہ آپ کو یاد ہے. اس کے بعد میں نے تبصرہ کیا تھا پہلے ہی پروگرام میں, میں نے کہا قوم سے خطاب نہیں تھا, وہ تو انہوں نے مرثیہ پڑھا تھا, کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ایسے مسائل تھے. بابا وزیر بننے جا رہے تھے سر, وہی وزیر اعظم صاحب تھے چانڈیو صاحب, میں ذرا بخاری صاحب کو بھی بیچ میں لے آؤں, وہی وزیر اعظم صاحب تھے جنہوں نے کہا ہمارے پاس تو ٹیم ہے, ہمیں تو جا کر یہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ہم نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ کام کیسے کرنا, ہم تو آئیں گے اور کام شروع ہو جائے گا. اور پھر سال بعد انہوں نے کہا لے جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. لیکن بخاری صاحب کو جانے سے ایک کوئکلی ایک کامنٹ, کیونکہ آپ نے وہ شہباز شریف کی تقریر سنا دی. میاں صاحب کا بھی ایک کلپ ہے, پہلے تو وہ بھائی یہ کہتے رہے, انہوں نے تردید نہیں کی, جب الیکشن جیت گئے نا تو اس کے فوراً بعد ایک انٹرویو دیا, انہوں نے کہا نہیں آپ کو کس نے کہا تھا کہ سال لگے گا, اس میں 3 سال لگیں گے. میاں صاحب 3.5 سال ہو گئے, اب ہمیں کہانی سنا رہے ہیں اگلے 3 سال کی. اور جہاں تک ہم ان کی ہنسنے اڑ جائے, کاشی بھی آزادی کریں, اگر آپ بھی رنگے ہاتھوں چوری کرتے پکڑے جائیں, کرپشن کی بین الاقوامی انکشافات میں آپ کا خصوصی سیکشن چھپے, تو آپ بھی ہنسی اڑ جائے گی آپ کی. نہیں وہ عوام کی مشکل, عوام کے لیے دیکھیں ایسے نہ کریں, زیادتی نہ کریں. بخاری صاحب
یہ ڈگڈگی بجانے والے جو عمران خان صاحب ہیں what did میاں صاحب میں یہ ڈگڈگی بجانے والے آ رہے ہیں. میاں صاحب کی اپنی پالیٹکس یہی رہی ہے سر, اپنی پالیٹکس ان کی اٹھا کے دیکھیں 5 سال, وہ کیا اپوزیشن سے کیا مانگ رہے ہیں, اپوزیشن کیا کرے. پہلی بات تو یہ ہے کاشف, یہ جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر کامنٹ کرنے کی مجھے اجازت دے دیں. ان میں سے کوئی بھی پارٹی, جتنے بھی نمائندے بیٹھے ہیں یا جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں, سارے ملک کی پارٹیاں, کوئی الیکشن کرانا نہیں چاہتا, نہ کہیں الیکشن ہونے کا کوئی کانسیپٹ ہے. یہ تو الیکشن کمیشن کی مجبوری ہے جس کی وجہ سے پرائم منسٹر صاحب نے الیکشن کرایا. خدا کے واسطے ان کا جمہوریت سے کیا تعلق ہے جو وہ جمہوری طریقے سے. میں نے اسی لیے کہا اگر وہ نہ کراتے تو آپ اور ہم کیا اکھاڑ لیتے سر, ہمارا ہم کیا کر سکتے تھے اگر وہ نہ. میں وہی کہہ رہا ہوں, نہیں آپ نے, ہم نے پہلے کسی کا کیا اکھاڑ لیا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو جمہوری انتخاب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کاؤنسلر لیول سے, نیچے سے شروع ہوتے ہیں اور اوپر کی طرف جاتے ہیں. چاڈیو صاحب بیٹھے ہیں, تجربہ کار آدمی ہیں, ساتھ اسد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی تجربہ کار آدمی ہیں. یہ نیچے سے پیرامڈ سٹائل میں جانا چاہیے, یہ الٹا الیکشن ہے. مجھے تو اسی کی نہیں سمجھ آئی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بھی سیریسلی الیکشن کرانے کی کوشش کی, 2 ایفرٹس ہوئی ہیں, لیکن اس کا بھی جو نتیجہ نکلا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. دونوں جو بندے جسٹس وجی الدین احمد صاحب اور دوسرے جو تھے ان کو گھروں کو جانا پڑا, انتخاب پارٹی کے ہو کے نہیں دیے ہیں. تو ہمارے ہاں جو تو ہوئے بھی رواج اس ہی میں اس بھی کا نہیں ہے. سیریس سوالیہ نشان تھے. آ رہا ہوں, سیریس جو ہوئے کرٹیسزم اس کا تھا کیا حال ہے وہ آپ کے سامنے. جو علیم خان صاحب پر لگا, جو نہیں تھا جہانگیر ترین صاحب پر لگا. ایسے لوگ اسد عمر جیسے لوگ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی کا الیکشن اس طرح سے نہیں, کسی ڈھنگ سے ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جہاں کوئی غلطی ہے اس کو کریکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ تو ہو گیا وہ. اب آ جائیں آپ ڈگڈگی پہ. دیکھیے یہ میں نے آپ کے پروگراموں میں بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, اور کئی اور دوسرے پروگراموں میں بھی جمہوریت کے حوالے سے میرے احساسات جو ہیں وہ بڑی اچھی طرح سے جانے جاتے ہیں. کاشف آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, آپ کو پتہ ہے میں کیا سمجھتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کا بنیادی کانسیپٹ ہی عام آدمی کے مسائل کو حل کرنا ہے. اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد جا کے بیٹھ کے بادشاہت کرنا, امیر المومنین بننا یا اس کی خواہش رکھنا یہ نہیں ہے. اس کا مطلب غریب آدمی کو آقا دینا ہے. 20 سال 40 سال وہی لوگ اوپر بیٹھے رہیں گے. جب آپ کو پتا میں نے کہیں جانا ہی نہیں تو آپ کا احتساب تو ہو ہی نہیں سکتا نا. آج کیا کوئی آدمی میاں صاحب سے جا کے کہہ سکتا ہے سر یہ پیناما لیکس آئی ہے ذرا بتائیں تو صحیح کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. انہیں پتا جو سوال پوچھے گا پارٹی سے باہر, اس کو تو اگلا ٹکٹ نہیں ملنا. جس نے بھی پارٹی میں وہ مائی باپ ہاتھ باندھ کے چلے گا تو چلے گا, نہیں چلے گا تو پارٹی سے باہر ہوگا. اسی وجہ سے تو یہ جمہوریت اتنی فلاڈ ہے. میاں صاحب نے سر یہ جوائنٹ سیشن کرایا, تقریر کی غائب. I fully agree with you. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. مجھے تھوڑا سا اضافہ کر لینے دیجئے جو بات میں خاص طور سے اسد عمر صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں نے مختلف پروگراموں میں, ایک میں آپ خود بھی تشریف رکھتے تھے, یہ کہا تھا کہ کوئی روایت نہیں ہے سیاستدان کا احتساب کرنے کی. کوئی روایت پڑی ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. روایتیں پڑھتی ہیں نا, روایتیں پڑھیں گی نہیں. روایتیں آج نہیں 5 سال نہیں تو 10 سال بعد یہ ملک میرا خیال ہے اس طرف جا رہا ہے جہاں روایتیں پڑھنی چاہیے نا سر. یہ کہہ دینا کہ روایت نہیں ہے, کی بات کر رہا ہوں. میرا خیال ہے سوال مسئلہ اس وقت ہوگا جب کوئی اور احتساب کرنے آئے. جب آپ کہیں گے فوجی آ کے احتساب کریں, that's where the problem is. آپ پولیٹیشین کو پولیٹیشین کا احتساب کرنا. بریک کے بعد سر اس کو میں مزید کھولتے ہیں نا, ذرا مزید کھولتے ہیں. میں بریک کے بعد آتا ہوں. تو یہ جو احتساب کرپشن کے نام پر جو کچھ اب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے پلان کیا ہے کتنا ریئلسٹک ہے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک میں. ویلکم بیک ناظرین. یہ اب جو ڈگڈگی بجا رہے ہیں آپ چاہتے کیا میاں صاحب سے؟ اصل سوال تو میاں صاحب کا یہ ہے نا جی کہ آپ تو انریسٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی بہت شرارتی آدمی ہے جو میاں صاحب کی تقریریں آج کل لگوا رہا ہے. میاں صاحب کون دیکھتی ہے, وہ بندر کا تماشا ہوتا ہے, اس میں ایک بندہ ڈگڈگی چلاتا ہے تو کیا کہنے کے بندر کون ہے اس کے اندر. دیکھیں جی بات بہت سادہ سی ہے, بات بہت سادہ سی ہے. وہ باتیں ہم بھول جاتے ہیں, ادھر ادھر نکل جاتے ہیں. چوری ہوئی ہے, بلکہ چوری نہیں ڈاکہ ڈالا گیا, بہت بڑا ڈاکہ ڈالا گیا. اس کا انکشاف جو ہے وہ پاکستان کے کسی صحافی نے نہیں کیا, پاکستان کی سیاسی جماعت نے نہیں کیا, وہ بین الاقوامی انکشاف ہوئے. تقریباً 7 ماہ پورے ہونے جا رہے ہیں. حکومت نے واضح کر دیا ہم کسی طریقے سے احتساب ہونے نہیں دیں گے. حالانکہ میاں صاحب جو ہیں وہ آئے اور ہاؤس پہ کے فلور پہ کھڑے ہو کے, اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جو ٹی آر کمیٹی میں گئے ان کے وزیروں نے کہا جس سوال پیدا نہیں ہوتا وزیر اعظم کا احتساب ہو.
تو یہ جو تماشا ہے نا، اب میاں صاحب اس کو ڈگڈگی بولے جو بھی بولے، یہ عوام نے تلاشی لینی ہے. اچھا عوام نے تلاشی. یہ پیپلز پارٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ زرداری صاحب بھی تلاشی سے ڈرتے ہیں. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی والے ہمیں بہت سیاسی جو ہے نا نصیحت بہت کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. سیاسی احمد کہتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے. وہ زیادہ ہم سے مزے میں پرانے ہیں، تقریباً 50 سال ہونے والے ہیں، 4 دفعہ حکومت میں رہنے والے ہیں، ضرور سیاست ہم سے بہت زیادہ سمجھتے ہوں گے، تو وہ ہمیں نصیحت بہت کرتے ہیں. میں زیادہ نصیحت کرنا نہیں چاہتا، بھائی ان کی پارٹی ہے، وہ جو مرضی اپنے فیصلے کریں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات ضرور گزرتی ہے کہ کیا زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی والے چاہیں بھی تو کیا وہ واقعی احتساب کروا سکتے ہیں؟ کیا سرے محل کی، کیا ڈائمنڈ نیکلس کی، کیا سوئٹزرلینڈ کے $60 ملین کی تحقیقات کو سپورٹ کر سکتا ہے پیپلز پارٹی؟ چانڈیو صاحب، اعتزاز احسن، ندیم افضل چند، قمر الزما کائرہ، سعید غنی، یہ کتنا بھی چاہیں، کیا یہ واقعی میں کروا سکتے ہیں؟ چانڈیا صاحب، کیا یہ واقعی وہ پیپلز پارٹی اپنی طرف دیکھتی ہے احتساب کا نعرہ مارتے وقت؟ نہیں، ایسی ہرگز نہیں. ابھی مثال کی طور پر چھوٹی سی بات ہے، عمران خان صاحب نے آغاز کیا، پاناما کی بات آئی، ہم نے نہیں کہا کہ کس کا نام ہے کس کا نہیں ہے، ہم نے کہا تمام کا احتساب کریں اور ادارہ بن جاتا، وزیر اعظم کا احتساب ہوتا. جب وزیر اعظم احتساب میں آ جاتا تو کون پیچھے رہ جاتا؟ کیا ہم کہہ سکتے تھے ساری قوم کے پارٹیوں کو کہ جناب ہمیں چھوڑ کر باقیوں کا احتساب کرو؟ ہرگز نہیں. ہم تو تیار ہے. نمبر 2، عباسی صاحب آپ بھی بہت ساری باتوں کے گواہ ہیں، جب سے ضیاء الحق آیا ہے تب سے ہماری پارٹی کا احتساب ہو رہا ہے. چاہے ہم حکومت میں ہوں پھر کوئی اور ادارے ہمارا احتساب کرتے ہیں، ایک دن بھی ایسا نہیں جو پیپلز پارٹی کا احتساب نہ ہوا ہو. پھر ابھی آگے جائے صحیح، لیکن احتساب اس طرح جس طرح احتساب ہونا چاہیے ویسے کسی کا بھی نہیں. 2 منٹ بھائی صاحب، 2 منٹ صرف. میں کہتا ہوں جب آپ ہمارا احتساب کرتے ہو، احتساب کے نام پہ جو گالیاں دی ہیں، جو آپ نے اپنے ملک کی تباہی کی ہے اداروں کی، جب وہ بھی قبول ہے، لیکن آپ اپنے پیر صاحب ضیاء الحق کے منشور پہ چل رہے ہیں، جناب پیپلز پارٹی کرپٹ، جناب احتساب ہوگا. اب جب احتساب کا نعرہ آپ نے اپنے ایمان کا حصہ بنایا ہے، جب سنیے گا ذرا، ہونے لگا آپ کو کچھ سنانے لگا ہوں. میاں صاحب دیکھیں، ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن میں صاحب کیسے تھے اور عمران خان صاحب کیسے ہیں. عمران خان اور میاں صاحب کی باتوں میں فرق کتنا، ذرا خود دیکھ لیجئے گا. پاکستانیوں، جو رکاوٹ ہے آپ کے سامنے، رکاوٹیں ہٹاؤ، کنٹینر ہٹاؤ. آج ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. یہ رکاوٹیں ٹیمپرری ہیں، یہ رکاوٹیں عارضی ہیں. ان کو گرانا ہے، ان کو گرا کر ہی ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. پولیس اگر کھڑی ہے اور غیر قانونی کام کر رہی ہے، آپ کو اگر روک رہی ہے ایک پرامن احتجاج پہ، پولیس کو آگے سے ہٹا دو، لیکن یہاں پہنچو. یہ پولیس کا نوجوان، اس نے ابھی کہا ہے کہ یہ میری ٹوپی ہے اور یہ میری پیٹی ہے. میں پولیس سے استعفیٰ دے رہا ہوں، لیکن استعفیٰ مت دو. اس لا قانونیت کا مقابلہ کرو، اس غیر آئینیت کا مقابلہ کرو. حکومت نے لاٹھی چارج کی یا لاٹھیوں سے نہ جواب دیں آپ اداروں کے ذریعے، نہ اپنے آپ کو احتساب کے سامنے پیش کریں، اور جب احتجاج کریں تو اب لاٹھیاں ماریں، تو اس کا رد عمل آئے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں. اور اب 250-300 افراد کا ایک جتھا تیار تھا، اگر ہمیں روکا جاتا تو ہم مڑ بھیڑ کے لیے بالکل تیار تھے. اس دنیا میں جہاں جہاں تبدیلیاں آئی ہیں اور بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، وہاں قوموں نے جو ہے وہ اس میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. اور کسی جگہ قوم کو کوئی پالیسی پسند نہیں ہے تو لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں. پیناما کا ایشو دفن ہو جاتا ہے تو کرپشن کا ایشو دفن ہو جاتا ہے. تو آپ کو آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے یہ کرپشن کو ختم کرنے کی جنگ ہے، یہ پاکستان کے اداروں کو تحفظ دینے کی جنگ ہے. اب آ گیا وقت احتساب کا. ساری پارٹیز کو ساتھ ملائیں گے، لیکن اگر ساری پارٹی ساتھ نہ ملی، اکیلا عمران خان اور تحریک انصاف نہیں. آج ایک فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے. گھروں میں بیٹھے ہوئے آج چلیں، نواز شریف کے سنگ چلیں، آؤ اسلام آباد چلیں. ان کے تھوڑے سے اداروں نے دیری کی. آئس لینڈ کا پرائم منسٹر جب اس کا بھی نام نواز شریف کی طرح پیناما میں آیا تو پبلک اس کے گھر کے باہر پہنچ گئی. پریزیڈنٹ بش
جب انہوں نے لندن کا دورہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ لندن کی سڑکوں پہ تھے کیونکہ ان کو پریزیڈنٹ بش کی پالیسی سے اتفاق نہیں تھا. نواز شریف یا استعفیٰ دیں اور یا پھر تلاشی دیں, یا استعفیٰ دیں یا تلاشی دیں. یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح آپ چلتے جا رہے ہیں. اپیل سے پہلے نیچے اترو, گھر جاؤ, جب گھر جاؤ گے اپیل کرو. اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے, نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے. چانڈیا صاحب, یہ اپوزیشن میں زیادہ آسان ہوتا ہے نعرے بازی کرنا؟ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ایک ریلی کی قیادت کر کے اسلام آباد آئے تو پرائم منسٹر نے تقریر میں بیان میں کہا تھا کہ یہ ایک وزیر اعلیٰ ہو کر اپوزیشن میں اور مرکز کے خلاف کر رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا ان کو بھی پروگرام میں نے کہا تھا, میں نے کہا اب جو بھی آپ جس کو وفاق کے خلاف باتیں کہہ رہے ہیں ان کا راستہ آپ نے دکھایا ہے. کبھی صوبے کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا کبھی وفاق کے خلاف مظاہرے کرواتا ہے, کبھی ریلیاں نکلواتا ہے, کبھی مخالفوں کے گھروں کو آگ لگاتا ہے, کبھی مینار پاکستان میں تمبو لگا کر بیٹھتا ہے, پنکھے جھلتا ہے. میاں صاحب راستہ آپ دکھا رہے ہیں. وہ پاکستان کی ترقی کو روک دیتے ہیں نا. انفارچونیٹلی میں ذرا سلیم بخاری صاحب سے یہ نقطہ نظر کر لے لوں. بخاری صاحب, جب میاں صاحب اپوزیشن میں تھے یہ تھے میاں صاحب, یہ ہے میاں صاحب کی تقریریں, چلو نکلو آگے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. سعد رفیق صاحب جتھے تیار کیے ہوئے تھے لڑنے کے لیے پولیس والوں سے, ان کو یہ مشورہ دیا جا رہا تھا آپ نے آگے نہیں آنا. اب کیا ہوا؟ اب جمہوریت خطرے میں کیوں پڑ گئی ہے؟ ہاں صحیح بات ہے. کیوں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, آپ نے بالکل خود ہی تو کہہ دیا ہے, میرے کسی کامنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اور طرح کی باتیں کرتے ہیں, جب حکومت میں ہوتے ہیں تو اور طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ وتیرہ جو ہے یہ بھی اتنا ہی پرانا ہے جتنی ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ ہے, یہ تو تبدیل ہونے والی نہیں ہے. میرا صرف ایک مطالبہ, ایک تو میں ہلکا سا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں جو اسد عمر صاحب فرما رہے تھے کہ ڈگڈگی کس کی ہے, بندر کسی کا ہے. یہ تو ایک روایت ہے کہ اسی کا بندر ہوتا ہے جس کی ڈگڈگی ہوتی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کبھی کہ ڈگڈگی کسی کی کوئی اور بجا رہا اور بندر کسی اور کا ناچ رہا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں معاملہ ایسا ہے کہ کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں. آپ سن رہے ہیں کہ تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے پیپلز پارٹی پر, پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے تحریک انصاف پر, دونوں مل کے الزام لگا رہے ہیں نواز شریف پر. ایک تو یہ سلسلہ چل رہا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اس احتساب کو شروع تو ہونا ہے. چلیں اصول کے طور پر ٹاپ مین سے ہونا چاہیے. کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ ٹاپ مین سے. یہ لوگوں کو بھی بتائیں نا کہ ایسا لگتا ہے کہ میڈیا ڈیوائیڈڈ ہے, یہ پرو پرائم منسٹر ہے, یہ پرو پی ایم ایل این ہے اور یہ پرو پی ٹی آئی ہے. مسئلہ اصول کیا کہتا ہے, اصول کیا ہونا چاہیے؟ میں آ رہا ہوں بھائی صاحب, میں آپ کے پاس آتا ہوں, اسد عمر صاحب سے لے لوں. آپ کے سوال سے پہلے ہی آپ نے کہہ دیا کہ احتساب ہونا چاہیے اور اوپر سے شروع ہونا چاہیے. دیکھیں ایک چیز جس کے اوپر بڑی اس وقت کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا ایک مختلف نقطہ نظر ہے کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کا مختلف, تو اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ 9 سیاسی پارٹیوں نے جو ٹی او آر بنایا تھا اور ایک لائے عمل دیا تھا کہ جی اس طریقے سے احتساب ہونا چاہیے, ان 9 پارٹیز میں سے کسی ایک نے بھی موقف نہیں بدلا ہے. وہ سب 9 کی 9 پارٹیاں آج بھی یہی کہتی ہیں یہی طریقہ احتساب کرنے کا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے انہوں نے تقریباً وہ تمام پوائنٹس کو انڈورس کیا ہوا ہے, ان کے خیال میں بھی یہ صحیح طریقہ ہے. حکومت کا جو طریقہ تھا وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ریجیکٹ کر چکے ہیں. میں کسی میڈیا اینکر کسی صحافی سے میں نے ابھی تک یہ نہیں سنا کہ یہ احتساب نہیں ہونا چاہیے یا ابھی جس طریقے سے ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. تو لوگوں کو یاد دلانے کی ضرورت ہے, سارا پاکستان, صرف عمران خان نہیں, سارا پاکستان متفق ہے احتساب ہونا چاہیے اور ابھی نہیں. چانڈیا صاحب پہلے ہاں یا نہ کا جواب, پھر میں فالو اپ سوال پوچھوں گا. احتساب ہونا چاہیے یا نہیں؟ احتساب ہونا چاہیے. احتساب کے بغیر اگر آفاقی تحریکیں بھی ناکام ہو سکتی ہیں تو پھر یہ دنیا والا معاملہ تو خراب ہو جائے گا. وہاں بھی جزا سزا رکھی ہے, ہم کہتے ہونا چاہیے, اس میں کوئی کباہ, طریقہ کار چھوڑ, انصاف ہونا چاہیے. سیف الرحمان والا انصاف نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک, ایسا انصاف جو لوگوں کو نظر بھی آئے, جو ہوتا ہوا نظر آئے. اب سوال یہ ہے کہ سب اس بات پر متفق ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی احتساب نہ کریں, پکڑے اور نہیں جی جانے دینا جی ایسا تو نہیں ہوتا. اب مسئلہ یہ جب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے احتساب اور وزیر اعظم اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے احتساب کے لیے, پھر کیا ہونا چاہیے؟ پہلے اگر اجازت دیں تو میں بخاری صاحب کوئک جواب, میں بریک سے پہلے اس کا جواب آپ سے جانا چاہوں گا 3-4 جملے میں. اگر نہیں مانتے وہ کہ احتساب نہیں کرنا, پھر کیا ہونا چاہیے بخاری صاحب؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آن دا ریکارڈ تو صورتحال یہ ہے کہ 2 دفعہ انہوں نے اپنی قوم سے خطاب میں
ایک دفعہ اور سر اصل ریالٹی کی بات کریں نا آن در ہم بھی جانتے ہیں اصل چیز جو نظر آتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے اور جو نیچے سے ڈرائیو لگتی ہے. بھائی میری بات تو سن لیں, مجھے بات تو سن لیں جناب ان 3 وعدوں کے بعد اگر وہ اس سے پھرتے ہیں تو اس کے بعد تو موریلٹی کہیں رہتی نہیں ہے. اپوزیشن کی ذمہ داری بتائیں نا سر, ایمفسائز کر رہا ہوں اس بات کو کہ انہیں اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے تبھی احتساب ہوگا. لیکن جو اس کے اندر آگے ہم درفنتریاں نکال لیتے ہیں نا, جواز نکال لیتے ہیں, اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. کہیں نہ کہیں سے پہلا قدم لینا پڑے گا, اور وہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے مطابق انہیں اپنے وعدوں کے عین مطابق. سر وہ نہیں کرتے, اصل جواب تو یہ ہے نا اگر وہ نہیں مانتے اپنے وعدوں کے مطابق پھر کیا کریں, پھر کیا کہیں چل کوئی گل نہیں مانتے. مجھے میں کہہ رہا ہوں میں کیسے مان لوں اس بے عقلی کی بات کو کہ وہ نہیں چاہتے. بھائی وہ کیوں نہیں چاہتے جب انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے؟ اسد عمر صاحب ٹھیک ہے, وہ نہیں جواب دینا چاہتے. ابھی بھی کوئی شک بچ گیا کہ وہ نہیں چاہتے. دیکھیں جی یہ معاملہ جو ہے جواب دے رہا ہوں. میری بات سنیں سر, میری ایک بات سنیں. ایک گاؤں کا کمی تھا, بیٹا اس کا BA کر کے واپس آ گیا. انہوں نے کہا یار بچہ پڑھ گیا تو میں چودھری کی بیٹی کا رشتہ مانگ لوں. چلا گیا, اس نے کہا چودھری صاحب میرا بچہ BA پڑھا ہے تو اب تھوڑی تیدا رشتہ مانگنا ہے. چودھری نے کہا کمی میرے سے رشتہ مانگنا ہے. جب بندے بلائے اس نے کہا مارو اس کو. اتنا مارا بیہوش ہو گیا. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے پانی شانی پھینکا, جب آنکھ کھلی تو چودھری نے دیکھ کے کہا پھر چودھری صاحب تواڈے ولوں پھر میں نہ ہی سمجھا. میں کہا اور کی میں نہ سمجھا. اسد صاحب یہ وانٹڈ ٹو سے سمجھ. بالکل صحیح ہے جی, صرف فرق یہ ہے کہ اس میں کمی نہیں, پاکستان کا آئین لہو لہان پڑا ہوا ہے. میاں صاحب نے مار مار کے اس کا ستیہ ناز کر دیا. سب نہیں, سب اکیلے نہیں ہیں, اس میں کبھی کسی کا احتساب نہیں. میں تو ابھی کی بات کریں نا, اس وقت جو ہے اس وقت حکومت تو وہ ہے نا, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ تاریخی طور پہ نہیں ہوا. دیکھیں سب کہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے, سب مان رہے ہیں نہیں ہو رہا. اگر آپ نے جو لوگ جن کو اس سے نقصان ہو رہا ہے, نقصان کس کو ہو رہا ہے پہلے تو یہ دیکھ لیں. پاکستان کی عوام کو نقصان ہو رہا ہے, میرے دماغ میں تو کوئی شک نہیں ہے. کسی نے نہیں آ کے ہمارا مسئلہ حل کرنا. پاکستان کے عوام کھڑے ہوں گے, اپنا حق مانگیں گے تو یہ احتساب ہوگا, ورنہ کسی نے نہیں کر کے دینا. بریک کے بعد چانڈیو صاحب آپ بھی ذرا مجھے بتائیے گا کہ اب نہیں 2-3 نکات. پہلے الزام ہے, بالکل ہے, الزام کی صحت لگ رہی ہے, ٹھیک لگ رہی ہے کہ جواب آنا چاہیے. کیا وہ احتساب کے لیے تیار ہیں؟ نہیں, وہ احتساب کے لیے تیار نہیں ہے. پھر کیا کریں اس پر مجھے جواب دیں کہ پھر اس کے بعد آپشن کیا ہے. کیا آپشن وہی ہے کہ پھر نہیں تواڈے والوں نہ ہی سمجھیے تو پھر چپ کر کے بیٹھ جائیے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں. جی ویلکم بیک ناظرین. چانڈیو صاحب ذرا آخر میں مجھے بتائیں نا سر کیا ہونا چاہیے. دیکھیں یہ آپ کی باتیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں. میں اگر 1-2 جملے چانڈیو صاحب سے, اس لیے کیونکہ یہ ایک بڑا الزام میڈیا کے اوپر کہ تقسیم ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں, یعنی آدھا میڈیا حکومت کے ساتھ ہے, آدھا اپوزیشن. مسئلہ یہ ایک بنیادی سوال ہے. سوال یہ ہے کہ ایک کرپشن کا الزام آیا ہے, اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے, اس کی بحث ہے. بات درست ہے. اپوزیشن بکھری ہوئی ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ درست بات ہے. اب جلدی میں 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے. پہلا کردار عدلیہ کا بنتا ہے, آئینی قانونی پرامن طریقے سے وہ کردار ادا کر سکتی ہے. کئی معاملات میں وہ کردار ادا اس نے کیے ہیں, ان کے پاس وہ قدرتی طور پہ اتنے اختیارات ہیں. دوسرا جو میں اسد عمر بھائی کے سامنے 3-4 بار دہرا چکا ہوں کہ اکیلی اڑان کے بجائے ایک وسیع اتحاد, سیاسی اتحادی اس حکومت کو ہلا سکتا ہے. آپ ناراض نہ ہونا میرے پہ اسد بھائی, آپ ناراض نہ ہونا, میں آپ کا بڑا احترام کرتا ہوں. اگر اس بار کوئی مؤثر, وہ آپ کا جو کیا کہتے ہیں ریفری, اگر ریفری کی کوئی انگلی آپ کے ساتھ کوئی مؤثر ہے اور کوئی معجزہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, دوسری بات. نہیں پھر ہمیں بھی بتا دینا. اکیلے آپ فاتح نہیں بن سکتے. وسیع اتحاد بہت ضروری ہے. تمام سیاسی پارٹیاں ٹی آرز پہ متفق ہیں, انہی کو لے کر آگے بڑھیں. ظاہر آغاز آپ نے کیا ہے, آپ کو بھی کوئی نہیں بھول سکتا اپنے کردار کو. اکیلی اڑان کا خواب اور اس کی فتح میں کوئی اکیلی براڈ بیسڈ اپوزیشن, وہ نہیں ٹھیک. بخاری صاحب اصل مقصد حکومت کو گرانا تو نہیں ہے. مقصد یہ تھوڑی ہے کہ یہ حکومت گر جائے اور میں آ جاؤں یا کوئی اور آ جائے. اصل مقصد یہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ کہیں احتساب شروع ہو. اس ملک میں بہت زیادہ چیزیں وہ they've been brushed under the carpet, کہ کسی نے کبھی احساس ہی نہیں کیا اس بات کا کہ چوری ہوئی ہے, کس نے کیا. اور ٹھیک ہے جی کوئی گل نہیں, ہم میں سے کوئی ایک تھا. اب مجھے بتائیں کیا مجھے
काशिफ मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मेरी सुन लें आप। मैं इन दोनों बड़े मोहतरम हैं मेरे चांडियो साहब भी, असद उमर साहब भी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब मुझे ले दें, मैं फिर जो ये कहेंगे इनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा हाथ बांध के। अगर कल प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जनाब मैं साहब के लिए तैयार हूं, कीजिए आगाज इसका, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, नैब, FIA, इलेक्शन कमीशन? पूछिए इनसे दोनों से कि वो जो फैसला करेंगे इनको मंजूर होगा? जनाब असद उमर, let me hear that, let me get that answer बुखारी साहब। दस्तखत शुदा TORs हैं, कौन करेगा एहतसाब, कैसे करेगा, सब लिखा हुआ है उसमें, इसमें तो कोई इबाम ही नहीं है। चीफ जस्टिस के जेर सदारत TORs अपनी अपनी पार्टियों की हैं, वो अभी एक्सेप्टेड TORs नहीं है सर। ऑपोजिशन ने तो एक्सेप्ट किया, अपने ड्राफ्ट लेके बैठे हुए हैं। अपोजिशन ने तो कबूल किए हैं, अपोजिशन ने तो कबूल कर लिए, हम तो अपोजिशन की बात कर रहे हैं। आपने तो हमसे पूछा था, हमारे तो बिल्कुल कोई इबाम ही अब नहीं आप है। हाथ बांध के पीछे खड़े हो जाए सर। मैं खड़ा हूं, मैं फिर पूछ रहा हूं, तारीख ऐसी नहीं है। तारीख ये है कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली का जो कुछ भी फैसला किया किसी ने नहीं माना। नहीं सर, देखिए मानना ना मानना और तनकीद करना दो बिल्कुल। मैं इमरान की इस बात से थोड़ा, मैं बड़ी बातों पे इख्तिलाफ है मेरा खान साहब से, पर ये बात इत्तेफाक है कि यार आपको मानना जरूरी तो नहीं कि आप यही कर सकते कि आप कहें यार फैसला आ गया, अब हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे, आई डोंट एग्री विद इट, बट लेट्स मूव ऑन। यही होता है ना सर। ये मुसल्लमा असूल है कि कोर्ट के फैसलों के ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, उनके मुहर्रिकात, उनके जो मोटिव्स हैं उसको आप सवालिया निशान नहीं डाल सकते, आप कोर्ट के फैसलों को तनकीद कर सकते हैं। हमने उसके बाद के डंडे मारे तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में दुरुस्त बात नहीं है। देखिए जी, मेरे ख्याल में फैसला कुन वक्त आ गया है। जो भी चांडियो साहब कहें, बड़े सीनियर आदमी हैं, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान के अवाम इंतजार करने को तैयार नहीं है। और जब से ये कॉल दिए ना काशिफ, उसके बाद से मैं PTI के अंदर देखता हूं वो लीडर्स जिनको जरा हिचकिचाहट थी, जो समझते थे नहीं, मैंने पिछले दिनों में उनकी ओपिनियन, उनका राय बदलते देखी। और क्यों बदल रही है? नीचे लावा उबल रहा है, नीचे से प्रेशर आ रहा है अवाम का। अवाम चाहते हैं ये एक दफा। हालात ये हैं कि अवाम खड़े में, कभी एक ताकतवर उनकी जेब में हाथ डालता है, पैसा निकाल देता है, कभी दूसरा हाथ में डालता है, और वो दूसरे जो ताकतवर हैं दूसरे बोलते हैं ये भी चोर है, ये भी चोर है। अवाम की जेब से पैसा निकले जा रहा है और ये तमाशा लगा हुआ है, तुम भी चोर, तुम भी चोर। ये तमाशा देखने को कौम तैयार नहीं, लोग तैयार नहीं है। बकौल असद उमर साजिद, सवाल बड़ा बुनियादी सा है, हुआ है, ये फैसला होना है, ये फैसला करेगा कौन? जिसने भी करना उसको फैसला करवाएं, यही जमहूरियत है। उसमें एहतसाब होता है, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होती हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।